अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी नज़र सामने बैठे हुए उस शख्स पर मुसलसल टिकी हुई थी, जिसकी गोद में 1.5 साल की बच्ची मुसलसल रोए जा रही थी। उस शख्स का हुलिया बता रहा था कि वो नशे का आदी है। बच्ची बड़ी खूबसूरत और साफ सुथरी थी। मैंने अपने दोस्तों को इशारा किया और हम चारों मिलकर उस इंसान की तरफ बढ़े, और जब उससे बच्ची के बारे में पूछा तो वो कोई जवाब ना दे सका। शायद वो बच्ची को कहीं से उठा कर लाया था। बच्ची बुरी तरह से रो रही थी। मेरा दोस्त जैसे ही पुलिस को बुलाने गया तो वो शख्स हमें धक्का देकर ट्रेन से उतर गया। बच्ची सीट पर ही पड़ी थी। मैं बेऔलाद था। बच्ची को अपने साथ ले आया। 20 साल बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने खड़े शख्स को देखकर मैं बुरी तरह से चौंका, क्योंकि रात का वक्त था। हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। हवा भी जैसे थम गई थी। मैंने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी, मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। मेरा अपना ही घर था, लेकिन लग रहा था जैसे सब सो रहे हों। मैंने दोबारा थोड़ा जोर से दस्तक दी तो अंदर से मध्यम सी आवाज आई, कौन है? मैंने धीरे से कहा, मैं हूं। दरवाजा चरचराता हुआ खुला तो सामने मेरी बीवी खड़ी थी। उसके चेहरे पर हैरत और घबराहट साफ झलक रही थी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और हकलाते हुए बोली, आप कहाँ से आ गए? आप तो दूसरे शहर जा रहे थे। लेकिन उसका जुमला अधूरा रह गया, जैसे उसकी जुबान रुक गई हो। उसकी नजरें सीधी मेरी गोद पर जा ठहरी, जहां एक नन्ही सी मासूम बच्ची सो रही थी, जिसकी उम्र लगभग 2.5 साल होगी। उसकी छोटी सी नाक सुर्ख थी और होंठ नीले पड़ रहे थे। मैंने थके हुए लहजे में कहा, रास्ता दो, अंदर तो आने दो। क्या हम यहीं खड़े रहेंगे? वो एक लम्हे को रुकी, फिर आहिस्ता से साइड पर हुई। मैं अंदर आया तो उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर दाखिल होते ही उसकी नजरें बार बार बच्ची पर जा रही थी। उसने अचानक तेज लहजे में पूछा, ये कौन है? किसकी बच्ची है? तो सच में लोगों की बातें सही निकली। मैं ठठक गया और बोला, कौन सी बातें? वो एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोली, आपकी पुप्पो सच कह रही थी कि आपने दूसरी शादी कर ली है, क्योंकि मुझसे आपको औलाद नहीं हुई, इसलिए आपने किसी और से शादी कर ली। और ये उसी की बेटी है जिसे आप उठाकर मेरे पास ले आए हैं। मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया, जैसे सारा आसमान मेरे ऊपर गिर गया हो और बोझ से दब गया हूं। मैंने थके हुए लहजे में कहा, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी से कंबल लाओ, बच्ची सर्दी से कांप रही है। उसने तेज कदमों से जाकर कंबल उठाया और आकर बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। उसके हाथों में लर्जिश थी, मगर माँ जैसी नरमी भी थी। वो आहिस्ता से बोली, ये तो बहुत ठंड में ठिठुर रही है। मैं इसे गर्म करती हूँ और इसे दूध देना होगा, वरना बीमार पड़ जाएगी। बच्ची सहमी सहमी सी आंखों से उसे देख रही थी, जैसे सब कुछ समझ रही हो। थोड़ी देर बाद वो दूध पीने लगी और फिर नींद में चली गई। मेरी बीवी बच्ची को बिस्तर पर लटाकर मेरे पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे, मगर जुबान पर खामोशी थी। कुछ लम्हे बाद वो धीरे से बोली, आप बहुत उलझे हुए लग रहे हैं, दिल पर भारी बोझ है, बताइए क्या हुआ है? मैंने उसकी तरफ देखा, मेरे होंठ कांपे और मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ सुनो, मैं सब बताता हूँ। और फिर मैंने उसको जो कहानी सुनाई, वही मेरी जिंदगी की कहानी है, जो मैं अपनी ही जुबानी आप लोगों को भी सुनाता हूँ। मेरा नाम मजहर है और मेरी बीवी का नाम अस्मा था। हमारी शादी बड़े एहतमाम और धूमधाम से हुई थी। खानदान भर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। हम दोनों की आपस में रिश्तेदारी भी थी। कजन होने के नाते बचपन से एक दूसरे को जानते थे और हमेशा यही ख्वाब देखते थे कि एक दिन हमारी जिंदगी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी। और शादी के बाद भी सब कुछ ठीक था। हम खुश थे, एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत थी। लेकिन वक्त गुजरता गया और हमारी जिंदगी में एक बड़ी कमी रह गई। हमारी कोई औलाद ना हुई। शुरू में तो हम दोनों ने सब्र किया, लेकिन वक्त के साथ साथ ये कमी हमारे लिए एक बोझ बनती गई। मुआशरे की बातें हमारे लिए जहर बन गई। लोग हमें तरह तरह के ताने देने लगे। कभी कह देते शायद अस्मा में कोई कमी है, कभी कहते मजहर में कोई नुक्स है। यहाँ तक के रिश्तेदारों की मजलिसों में भी हमारी पीठ पीछे बातें होती। हमने खानदान की शादियों में जाना छोड़ दिया, क्योंकि वहां सबके बच्चे होते।
اور ہم ہر بار احساس کمتری کا شکار ہو جاتے۔ اگر خاندان میں کسی کے یہاں موت ہو جاتی تو میں اکیلا افسوس کرنے چلا جاتا، لیکن اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہیں جاتا، کیونکہ جانتا تھا کہ لوگ وہاں بھی اس کو پریشان کریں گے۔ اسما بیچاری دن بدن اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا، وہ ڈپریشن میں جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ اداسی رہتی تھی۔ کبھی کچن میں چپ چاپ بیٹھی رہتی، کبھی راتوں کو جاگتی رہتی۔ ہم نے علاج بھی بہت کروائے، شہر کے مشہور ڈاکٹرز کے پاس گئے، طرح طرح کے ٹیسٹ کرائے، بڑے بڑے حکیموں سے علاج کروایا، یہاں تک کہ بابوں پیروں تک کا سہارا لیا، لیکن سب بے سود رہا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن میرے چند دوست آئے اور کہنے لگے، حیدرآباد میں ایک بزرگ ہیں، لوگ انہیں پیر بابا کہتے ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے، وہ کوئی پیسہ نہیں لیتے، بس دعا کرتے ہیں، اور جن گھروں میں اولاد نہ ہو وہاں دعا کے بعد خوشخبری ملتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اب میں ایسے دعووں پر یقین نہیں کرتا، کیونکہ بہت دھوکے کھا چکا ہوں۔ لیکن دوستوں نے کہا، یار ایک دفعہ اور کوشش کر لیتے ہیں، ویسے بھی ہم سب اکٹھے جا رہے ہیں، کچھ دن کا ٹور بھی ہو جائے گا اور تیرا کام بھی بن سکتا ہے۔ میں نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ میں نے گھر جا کر اسما کو بتایا کہ میں 3-4 دن کے لیے حیدرآباد جا رہا ہوں، تم رات کو گھر کا دروازہ اچھی طرح بند کر کے سو جانا اور صبح اٹھ کر اپنے بھائی کے گھر چلی جانا، وہاں 2-3 دن رہ لینا، جب میں واپس آ جاؤں گا تو تم بھی واپس آ جانا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی، پھر آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، جیسے تم مناسب سمجھو۔ اگلی صبح میں روانہ ہو گیا۔ ہم ٹرین سے سفر کر رہے تھے اور یہ رات کا وقت تھا۔ جب ہم اسٹیشن سے چلے تو سب دوستوں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پچھلی سیٹ پر بیٹھیں گے۔ ہمیں پیچھے بیٹھنا پسند تھا، کیونکہ ہم یار دوست آپس میں ہنسی مذاق بھی کرتے، باتیں بھی کرتے اور شور شرابہ بھی ہو جاتا تھا۔ ٹرین میں زیادہ لوگ نہیں تھے، ہم چاروں دوست تھے۔ ان میں سے ایک میرا دوست ایسا تھا جو مسلسل سگریٹ پیتا رہتا تھا، اس کی ایک سگریٹ ختم ہوتی تو فوراً دوسری سلگا لیتا۔ اسی لیے ہم نے سوچا کہ پیچھے بیٹھ جائیں گے تاکہ کسی کو دھواں نہ پہنچے۔ ہم اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے، اچانک ہماری نظر ہمارے سامنے کی سیٹ پر بیٹھے ایک آدمی پر پڑی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی جو لگاتار رو رہی تھی۔ پہلے تو ہم نے عام سی نظر سے دیکھا، جیسے ایک مسافر کو دیکھتے ہیں، لیکن جب ٹرین نے رفتار پکڑی اور اندر کی روشنیاں جل گئیں تو میں نے غور کیا کہ یہ بچی مسلسل روئے جا رہی ہے، جیسے کوئی اسے چپ نہیں کرا سکتا۔ بچی کے رونے کی آواز میں ایک عجیب سی بے بسی تھی، جیسے وہ بہت دیر سے رو رہی ہو، جیسے اس کی تکلیف ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو۔ میں نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا، وہ بھی تھوڑے حیران لگ رہے تھے، اور میرے دل میں ایک انجان سی بے چینی پیدا ہونے لگی کہ آخر یہ بچی اتنی بے قرار کیوں ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو رونے کی عادت ہوتی ہے۔ میرے اپنے بچے نہیں تھے، لیکن بھائی بہنوں کے بچے میں نے دیکھے تھے، اور میرے اپنے جو چھوٹے بہن بھائی تھے ان کو بھی میں نہیں پالا تھا، کیونکہ میں سب سے بڑا تھا، تو میں نے بچوں کا رویہ دیکھا تھا۔ اتنا تو مجھے پتا تھا کہ اگر بچہ روتا ہے اپنے ماں باپ کے پاس بھی تو اس کے رونے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی غیر کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کی گود میں وہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ بچی اسی طرح بے قرار تھی۔ بچی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پیاری اور نفیس کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اس نے جوتے بھی بہت اچھے پہن رکھے تھے، بالوں میں پونیاں بھی لگائی ہوئی تھی، لیکن یہ آدمی تو شکل سے ہی مجھے فقیر لگ رہا تھا۔ اس کے جوتے بھی پھٹے ہوئے، گندے، مٹی سے بھرے ہوئے تھے، کپڑوں کا بھی یہی حال تھا۔ اس نے گندی سی چادر لی ہوئی تھی اور یہ اس کو بار بار تھپکیاں دے دے کر سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے دوست نے مجھے کہا، کیا بات ہے، کیوں بار بار اسی طرف دیکھ رہا ہے؟ میں نے اپنے دوست سے کہا، ذرا غور سے دیکھو، یہ سامنے جو آدمی بیٹھا ہے اس کے ساتھ جو چھوٹی بچی ہے، مجھے نہیں لگتا یہ اس کی اپنی بیٹی ہے۔ اگر یہ اس کی اپنی بیٹی ہوتی تو یہ اس کے پاس اتنا کیوں رو رہی ہے؟ اوپر سے دونوں کے حلیے اور شکل و صورت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرا دوست بھی اسی طرف پوری طرح متوجہ ہو گیا۔ اس نے بھی غور سے دیکھا
आहिस्ता से बोला, हाँ, बात तो कुछ ऐसी ही लग रही है, कोई ना कोई मसला है, चलो उससे बात करते हैं। दोनों ने आपस में इशारा किया। नरमी से उस आदमी से बात शुरू की। मैंने कहा, भाई साहब, क्या हुआ है? लगता है बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए इसे दूसरे शहर ले जा रहा हूं ताकि इलाज करवा सकूं। उसके जवाब पर हम दोनों चौंक गए, क्योंकि हम लोग कराची से हैदराबाद जा रहे थे, और कराची से बड़ा शहर कहाँ था जहां इलाज ना मिल सके। उसका मतलब ये भी था कि ये झूठ था, और ये बहाना भी समझ से बाहर था। मैंने दोबारा से उसका चेहरा देखा। उसके दांतों पर गंदगी जमी हुई थी, मुंह से बदबू आ रही थी, आंखों में सुर्खी थी, जैसे कोई नशे में हो। उसका हुलिया भी ऐसा ही था, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले कुचैले थे, और उसके अंदाज में भी अजीब सी घबराहट थी। इस दौरान बच्ची अब भी जोर जोर से रो रही थी। मैंने कहा, भाई साहब, बच्ची बहुत ज्यादा रो रही है, अभी तो पूरा सफर बाकी है। इसकी माँ कहाँ है? आप इसकी माँ को साथ क्यों नहीं लाए? अगर बच्ची बीमार है तो इसकी माँ को भी साथ होना चाहिए। वो बोला कि इसकी माँ भी बीमार है, इसलिए वो घर पर है। ये बात भी हमें बिल्कुल अजीब लगी, क्योंकि अगर माँ बीमार थी तो ये शख्स उसे अकेला छोड़कर क्यों निकल आया, और ये छोटी सी बच्ची को क्यों लिए फिर रहा है। मेरे दोस्त ने उस पर मजीद सवाल किया और कहा, आप थोड़ा इंतजार कर लेते, जब आपकी बीवी सेहतमंद हो जाती फिर आते। इस पर वो आदमी झंझला गया और बदतमीजी पर उतर आया। उसने कहा, आप लोगों को क्या मसला है? मैं यहां बैठा हूं, अगर बच्ची रो रही है तो आप लोग अपने कानों में उंगलियां डाल लें, मुझे आराम से सफर करने दें। उसके लहजे की सख्ती और रवैये ने हमारे शक को और भी पुख्ता कर दिया। बच्ची भी उसकी गोद में एक लम्हा टिकने को तैयार नहीं थी, जैसे किसी अनजाने के हाथों में तड़प रही। मैं समझ गया कि मामला वाकई खराब है। इसी दौरान ट्रेन एक बीच के स्टेशन पर रुकी। हम तीनों दोस्त फौरन उठे और उसकी तरफ बढ़े। मेरा एक दोस्त बहुत चालाक और समझदार था। उसने सीधा सवाल किया, क्या ये तुम्हारी बेटी है? लगता तो नहीं है कि तुम्हारी बेटी है। तुम्हारे पास इतना क्यों रो रही है, और इसका चेहरा तुमसे क्यों नहीं मिलता? बताओ असल बात क्या है, वरना हम अभी पुलिस को बुलाते हैं, और फिर तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि ये बच्ची तुम्हारी है या नहीं। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो घबराहट में इधर उधर देखने लगा। अचानक जैसे हवा का झोंका आया हो, वो बिजली की रफ्तार से उठा और ट्रेन से कूदकर स्टेशन पर दौड़ लगा दी। वो इतनी तेजी से भागा कि पलट कर भी नहीं देखा, छोटी सी बच्ची को वहीं पर छोड़ गया। हम सब लम्हा भर के लिए साकत रह गए। ये देखकर हमारा शक बिल्कुल दुरुस्त निकला। उसने वाकई ये बच्ची अगवा की हुई थी, पता नहीं कहाँ से लाया था और कहाँ लेकर जा रहा था। लेकिन जैसे उसे लगा कि हम उस पर शक कर रहे हैं, उसने जान बचाई और भाग निकला। बच्ची अब भी जोर जोर से रो रही, और उसके रोने की आवाज में एक अजीब बेबसी और खौफ था, जैसे वो अभी भी उसके चुंगल में होने के खौफ से निकल नहीं पाई थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई थी। हम सब दोस्तों के दिलों में एक अजीब सी कैफियत थी। अभी चंद लम्हे पहले जो कुछ हुआ था उसने सबको हिलाकर रख दिया था। बच्ची अब भी जोर जोर से रो रही थी। मेरा एक दोस्त फौरन नीचे उतरा और स्टेशन पर बनी एक छोटी सी दुकान की तरफ दौड़ गया। कुछ ही देर में वो दोनों हाथों में खाने पीने की बहुत सारी चीजें लिए वापस आए। उसके हाथ में जूस की छोटी छोटी बोतलें थीं, बिस्किट के पैकेट थे, टॉफियां, लेज और 2 चॉकलेट भी थी। उसने कहा, बच्चों को ये चीजें बहुत पसंद होती हैं, शायद इसके दिल से रोना रुक जाए। हमने पहले उसे पानी दिया। उसने जैसे ही बोतल पकड़ी तो उसे पीने लगी, जैसे न जाने कितनी देर से प्यासी हो, जैसे रो रो कर उसका गला खुश्क हो गया हो, और शायद उस जालिम आदमी ने सफर के दौरान उसे पानी तक न पिलाया था। वो छोटी छोटी सांसों के साथ एक ही दम में पूरी बोतल खाली कर गई। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा और सोचा, ये कैसा इंसान होगा जो एक मासूम बच्ची को इस हाल में लेकर फिर रहा था।
کہ اس کو پانی تک نہیں دیا تھا۔ پھر ہم نے اسے بسکٹ کھلائے، لیز کے چند چپس اس کے ہاتھ میں رکھے، چاکلیٹ کھول کر دی۔ اس نے سب چیزیں خاموشی سے کھانا شروع کر دی۔ آنکھوں میں ابھی بھی ڈر تھا، مگر بھوک کے آگے تھوڑا سکون آ گیا۔ پھر میرے دوسرے دوست نے اپنا فون نکالا، اس میں کارٹون لگا کر دیے۔ بچوں کو کارٹون پسند ہوتے ہیں، شاید اس کا دل بہل جائے۔ جیسے ہی کارٹون کی آواز آئی، اس نے سر اٹھائے، چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ سکرین کو دیکھنے لگی۔ پھر دھیرے دھیرے سکون سے میرے بازو پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں اس کی پلکیں بوجھل ہو گئیں اور وہ میری گود میں ہی سو گئی۔ ہم سب دوست اسے دیکھ رہے تھے، دلوں میں ایک عجیب سا سکون اور دکھ دونوں محسوس کر رہے۔ ایک طرف خوشی تھی کہ ہم نے ایک معصوم جان کو بچا لیا، دوسری طرف دکھ تھا کہ نہ جانے یہ کس کی بیٹی ہے اور اس کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہم آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اب کیا کریں۔ اگر پولیس کے حوالے کر دیں تو پتہ نہیں وہ اس کو کہاں رکھیں گے، اور یہ چھوٹی سی بچی تو اپنا نام تک نہیں بتا سکتی، نہ ماں باپ کا پتہ، نہ علاقے کا پتہ۔ اور پھر کراچی اتنا بڑا شہر ہے، کہاں ڈھونڈیں گے اس کے اصل گھر والے؟ میرا ایک دوست بولا، پولیس کو دینا تو شاید صحیح حل نہ ہو، ہاں رپورٹ کروا دینا چاہیے تاکہ اگر کوئی ڈھونڈنے آیا ہو تو ہمیں خبر ہو جائے، باقی یہ بچی کم از کم محفوظ ہاتھوں میں رہے۔ میرے دوستوں میں سے ہر ایک کے اپنے گھر میں کئی بچے تھے، کسی کے 4، کسی کے 5، کسی کے 6۔ سب نے کہا تمہارے لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت بن سکتی ہے، کیوں نہ تم ہی اسے رکھ لو؟ تمہیں تو اللہ نے اولاد ہی نہیں دی، تم اسے پال لو، تمہاری زندگی میں بھی رونق آ جائے گی۔ میں نے سب کی طرف دیکھا، دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے کہا ہاں، میں اسے اپنے گھر لے جاتا ہوں، میں اسے اپنی بیٹی بنا لوں گا۔ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، لیکن شاید اسی طرح وہ مجھے خوشی دینے کا انتظام کیا ہے۔ میں اس کی پرورش کروں گا اور پولیس کو رپورٹ بھی کرا دوں گا تاکہ اگر کبھی اس کے اصل والدین ملے تو انہیں دے دوں گا۔ سب نے میری بات پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا یہی سب سے بہتر فیصلہ ہے۔ چنانچہ میں نے حیدرآباد جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی اسٹیشن پر ہم سب نے اترنے کا فیصلہ کیا اور میں اس ننھی سی جان کو اپنی گود میں چھپائے ٹرین سے اترا۔ وہ سو رہی تھی، جیسے کئی دنوں کی تھکن آج اتر گئی ہو۔ ہم سب دوستوں نے مجھے الوداع کہا اور میں اکیلا اس بچی کو لے کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ راستے بھر میرے ذہن میں یہی سوال گونجتا رہا کہ نہ جانے یہ کس کی بیٹی ہے، کس ماں باپ نے اسے جنم دیا ہوگا، کس نے اس کے لیے خواب دیکھے ہوں گے، اور آج وہ ماں نہ جانے کہاں تڑپ رہی ہوگی۔ میں گھر پہنچا تو اسما میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اتنی جلدی دیکھ کر حیران ہوئی، اور جب اس نے میری گود میں بچی دیکھی تو کچھ لمحوں تک حیرت سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے اسے سارا واقعہ سنایا تو وہ رونے لگی اور بولی یہ ملک کہاں جا رہا ہے؟ یہاں لوگ کس حد تک گر گئے ہیں، کوئی اپنی ممتا کھو بیٹھا ہے، کوئی اپنی انسانیت۔ ہم دونوں رات بھر اس بچی کو دیکھتے رہے جیسے ہمارے دل کے زخم پر مرہم رکھ دیا گیا ہو۔ اگلی صبح میں نے قریبی پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ درج کروا دی۔ میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا، اپنا پتہ، فون نمبر سب کچھ لکھوا دیا۔ پولیس والوں نے کہا کراچی بہت بڑا شہر ہے، ہر علاقے کا اپنا پولیس اسٹیشن ہے، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ بچی کس علاقے کی ہے اور کس کے گھر سے اٹھائے گی۔ البتہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ پتہ چل سکے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوشش کریں، لیکن جب تک کوئی خبر نہ آئے یہ بچی میرے پاس رہے گی۔ پولیس والوں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا یہ سب سے بہتر فیصلہ ہے، اور یوں یہ ننھی سی جان میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ ہمیں تو شروع میں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس ننھی سی بچی کا اصل نام کیا ہے، کہاں کی ہے، کس کی ہے، لیکن جب وہ ہمارے گھر آئی ہمارے دل کا سکون بن گئی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کا ایک نام ہونا چاہیے جو پیار سے لیا جائے، جس سے ہمیں بھی خوشی ہو۔ ہم دونوں میاں بیوی نے سوچا، ہمیشہ خواب دیکھا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں کبھی بیٹی دی تو ہم اس کا نام فاطمہ رکھیں گے، کیونکہ اس نام کی نسبت بہت پیاری ہے، بہت مقدس ہے،
اور جب یہ ننھی سی جان ہمارے پاس آئی تو ہم نے کہا اب یہ ہماری بیٹی ہے تو اس کا نام فاطمہ رکھ دیتے ہیں۔ فاطمہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئی، جیسے اندھیری رات میں اچانک ایک روشنی کا دیا جل جائے، ویسے ہماری زندگی بدل گئی۔ ہم جو ہمیشہ دکھ اور محرومی میں رہتے تھے، ہم جن کے دل ہر وقت خالی پن سے بھرے رہتے تھے، ہمارے دل خوشی سے بھر گئے۔ میری بیوی کا ڈپریشن آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، اس کے چہرے پر وہی پرانی ہنسی لوٹ آئی جو برسوں سے غائب تھی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا اب جو بھی ہو اس بچی کو ہم پوری طرح سے اپنا بنا لیں گے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ اور دنیا نے کہا بھی، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، کچھ نے تانے دیے، کچھ نے زہر اگلا، کہنے لگے پتہ نہیں کس کی اولاد ہے، لے پالک بچہ کبھی اپنا نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ پرایا رہے گا۔ کسی نے کہا کل کو بڑی ہوگی تو یہیں سے نکل جائے گی، کیونکہ خون کا رشتہ ہی اصل ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر کبھی دل دکھتا تھا، لیکن پھر ہم نے سمجھ لیا کہ دنیا کو تو کبھی خوش نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے طے کر لیا کہ اب دنیا کی باتوں کو کان نہیں دینا، بس اپنی بچی کو دیکھنا ہے۔ فاطمہ بڑی ہونے لگی، وہ خوش رہنے لگی، ہم نے اسے اپنے دل و جان سے پالا، کبھی کھانے پینے کی کوئی کمی نہ ہونے دی، جو بھی چیز اسے پسند آتی لے دیتے۔ ہم نے اس کے لیے خوبصورت کپڑے لیے، رنگ برنگے کھلونے لیے، اس کے لیے چھوٹا سا کمرہ بنایا جس میں اس کی پسند کے کھلونے بھر دیے۔ اس کے لیے ایک اچھے سکول کا انتخاب کیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک قابل انسان بنے۔ اس کی تعلیم کی ذمہ داری ہم دونوں نے اٹھائی۔ وہ بھی بہت ذہین نکلی، شروع سے ہی پڑھائی میں اچھی تھی، ہر امتحان میں اچھی کارکردگی دکھاتی، ہر کلاس میں ٹاپ کرتی۔ میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتا، بیٹی تم نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اسما اسے خوشی سے گلے لگاتی اور ہم دونوں دعا کرتے کہ اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ کبھی کبھار میں پولیس اسٹیشن بھی چلا جاتا کہ شاید کوئی سراغ ملے، لیکن ہر دفعہ یہی جواب ملتا کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب تو اس بات کو 3-4 سال ہو چکے تھے اور کوئی نتیجہ نہ نکلا تھا۔ ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ شاید کسی نے بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، یا پھر وہ لوگ ہی نہ مل سکے، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ ہم نے طے کر لیا کہ چاہے کچھ ہو یہ اب ہماری بیٹی ہے اور ایسے ہی رہے گی۔ فاطمہ کو بھی ہم نے اپنی خوشیوں کا مرکز بنا لیا، وہ ہمیں ماما پاپا کہہ کر بلاتی اور خوش رہتی۔ وقت گزرتا گیا، فاطمہ اسکول کی بڑی کلاسوں میں پہنچ گئی، اس کی ذہانت کا ڈنکا بجنے لگا۔ 5ویں کلاس کے بعد اس کی پڑھائی بالکل مفت ہو گئی، کیونکہ وہ ہر سال سب سے اوپر آتی تھی۔ اس کی کامیابیوں نے ہمیں اور بھی خوش کر دیا، لیکن کبھی کبھار دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوتی تھی کہ یہ بچی کس کی بیٹی تھی، کہاں سے آئی تھی، اور اس کی اصل ماں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ سوچ کر کئی بار راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، لیکن فاطمہ کی مسکراہٹ ہمیں پھر مطمئن کر دیتی۔ جب وہ 14 سال کی ہوئی تو اب چیزوں کو سمجھنے لگی، اور یہی وہ وقت تھا جب ایک دن ایک رشتہ دار نے، جو ہمارا سگا بھی نہیں تھا، اسے بتایا کہ یہ لوگ تمہارے اصل والدین نہیں ہیں، تمہیں تو انہوں نے ٹرین سے اٹھایا تھا اور پال لیا تھا۔ یہ سن کر ہمیں لگا جیسے کسی نے ہمارے دل پر چھری چلا دی ہو، کیونکہ ہم نے سوچا تھا کہ ایک دن سچ بتائیں گے، لیکن اس وقت جب ہم مناسب سمجھیں گے تاکہ اسے سمجھنے میں تکلیف نہ ہو۔ مگر یہ بات اچانک اس تک پہنچ گئی۔ اسما روتی رہی کہ کاش کسی نے یہ نہ کہا ہوتا، لیکن جب ہم نے فاطمہ کو دیکھا تو وہ پرسکون تھی، اور اس نے آ کر مجھے کہا کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے آپ ہی میرے ماں باپ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی بات سن کر ہمارے دل پگھل گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں، خوشی کے تھے کہ ہماری محنت رنگ لائی، ہماری محبت رنگ لائی۔ وقت اتنی تیزی سے گزرتا گیا، فاطمہ بڑی ہونے لگی، اسکول کے بعد کالج جانے لگی۔ ہم دونوں اس پر فخر محسوس کرتے تھے، دن رات اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اس نے ہمیں یہ بیٹی دی۔
جو نہ صرف ہماری زندگی کی خوشی ہے بلکہ ہماری امید کا سہارا بھی ہے۔ کالج میں بھی اس نے ٹاپ کیا اور اس کامیابی نے نہ صرف ہمیں خوشی دی بلکہ ہمارے خوابوں کو بھی ایک نئی روشنی دی۔ وہ بچپن سے ہی محنتی اور ذہین تھی اور ہر امتحان میں نمایاں نمبر لاتی تھی۔ اس کے اساتذہ بھی ہمیشہ اس کی تعریف کرتے تھے کہ یہ لڑکی ایک دن بڑا نام کمائے گی۔ جب اس نے کہا ابا میں مقابلے کا امتحان دینا چاہتی ہوں تو میرے دل میں فخر کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی خوشی بھی پیدا ہوئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، ہم نے تمہیں ہمیشہ خوشی خوشی پالا ہے، تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے اور اب بھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ لیکن اندر سے میں بہت پریشان تھا کیونکہ آج کل میری بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتی اور کہتی سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہتا تو کہتی کچھ نہیں، بس تھکن ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ بات کچھ زیادہ سنجیدہ ہے۔ جس دن فاطمہ پہلا پیپر دینے گئی اس دن میری بیوی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ میں نے اسے فوراً ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ہسپتال پہنچ کر جب ٹیسٹ کروائے تو رپورٹ دیکھ کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میری بیوی کو کینسر ہے اور بیماری کافی پھیل چکی ہے۔ علاج کے لیے 70 سے 80 لاکھ روپے درکار ہے اور میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے؟ میں تو ایک عام سا ملازم آدمی تھا۔ میرا دل بیٹھ گیا، جیسے زمین میرے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ میں سوچنے لگا کہ میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں، کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں۔ میں ایک لمحے کے لیے ٹوٹ گیا، لیکن بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی اب کیا کرنا ہے، زندگی تو گزر گئی، جو تھوڑا بہت وقت ہے وہ میں اپنی بیٹی اور تمہارے ساتھ گزار لوں گی، اس کے بعد چپ چاپ اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ تم میرے لیے مقروض مت ہونا، نہ ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ میں نے کہا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم صرف بیوی نہیں ہو، میری زندگی ہو، تم نے میری ساری عمر کا ساتھ دیا ہے، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ تو وہ ہلکی سی مسکرائی اور کہنے لگی جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ میں مسلسل سوچتا رہا کہ کوئی معجزہ ہو جائے، لیکن بیوی کا کہنا تھا کہ یہ بات فاطمہ کو ہرگز مت بتانا، آج کل اس کے پیپر ہو رہے ہیں، کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا اور خاموش رہا۔ فاطمہ نے اپنے تمام پیپر دیے اور جب نتیجہ آیا تو وہ پورے ملک میں نمایاں پوزیشن لے کر مقابلے کے امتحان میں کامیاب ہوئی اور اسے علاقے کی DPO تعینات کیا گیا۔ اس دن ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ محلے والے مبارکباد دینے آئے، سب لوگ ہماری بیٹی کی کامیابی پر رش کر رہے تھے، لیکن میرے دل کے ایک کونے میں دکھ بھی چھپا ہوا تھا، کیونکہ اس بیچ میری بیوی کی طبیعت مزید بگڑ رہی تھی۔ فاطمہ بھی ماں کی کمزوری کو نوٹ کرنے لگی تھی۔ ظاہر ہے وہ بھی اسی گھر میں رہتی تھی، لیکن اپنے کام میں اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ زیادہ وقت نہیں دے پاتی تھی۔ جلد ہی اسے سرکاری گھر بھی الاٹ ہونے والا تھا اور اس نے بڑے شوق سے کہا ابا امی آپ دونوں میرے ساتھ چلیں گے، میں چاہتی ہوں آپ لوگ میرے ساتھ رہیں۔ میں نے کہا ہاں بیٹا ضرور، لیکن اندر سے جانتا تھا کہ شاید ہم نہ جا سکیں کیونکہ بیوی دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ جب بھی فاطمہ پوچھتی امی آپ بیمار لگتی ہیں تو وہ ہنس کر کہتی کہ بیٹا بوڑھی ہو گئی ہوں نا، بڑھاپے میں تو بیماریاں آتی جاتی رہتی ہیں، اور فاطمہ مطمئن ہو جاتی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ سب سچ نہیں ہے اور آنے والے دن ہمارے لیے کتنے کٹھن ہوں گے۔ فاطمہ نے کہا میں خود امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، اور یہ سن کر میں اور میری بیوی دونوں چونک گئے۔ ہمیں ڈر لگا کہ اگر فاطمہ خود ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو اس کو سب پتہ چل جائے گا اور پھر وہ اپنی ماں کی بیماری کا سن کر پریشان ہو جائے گی، اور ابھی تو اس کے اتنے بڑے بڑے خواب ہیں، اس کی زندگی کا سب سے اہم وقت ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن ہم کچھ بول نہیں پائے اور ہم نے فیصلہ کیا
کہ جیسے بھی ہو یہ ہفتہ نکالنا ہے، کیونکہ اس کے بعد تو ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ کچھ سامان پہلے ہی جا چکا تھا اور فاطمہ بھی زیادہ تر اسی نئے گھر میں رہتی تھی، وہاں کام کروا رہی تھی، سامان سیٹ کروا رہی تھی، اور ادھر پرانے گھر میں خاموشی سی چھائی رہتی تھی۔ میری بیوی کمزور ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی ہمت دکھاتی تھی کہ فاطمہ کو کچھ پتہ نہ چلے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ بیوی کا یہ حوصلہ نہ ہوتا تو میں تو کب کا ٹوٹ چکا ہوتا۔ اسی دوران ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا اور جیسے ہی سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ میری سانس رک گئی۔ یہ شخص کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ ایک بہت مشہور اور اثر و رسوخ والا وزیر تھا، جو حال ہی میں موجودہ حکومت میں وزیر لگا تھا۔ میں حیرت اور پریشانی میں پڑ گیا کہ یہ ہمارے جیسے عام لوگوں سے ملتا جلتا وزیروں مشیروں میں بیٹھتا ہے، یہ ہمارے گھر کے سامنے کیوں کھڑا ہے؟ میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے ہزاروں وسوسے آئے کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، کہیں کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، آئیے شرجیل صاحب، آپ ہمارے غریب خانے میں کیسے آ گئے؟ خیر تو ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، لیکن اس مسکراہٹ میں ایک درد چھپا ہوا تھا۔ اس نے کہا، ہاں یہ غریب خانہ ہے تمہارا، لیکن آج میں خود کو غریب سمجھ کے آیا ہوں۔ میں حیران رہ گیا اور کہا، آپ کی بات سمجھ نہیں پایا، کون سی غریبی آپ کو آن پڑی ہے؟ اس نے کہا، اندر آ کر بات کرتے ہیں۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا اور کہا، جی جی اندر آئیے۔ وہ اندر آیا۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی بتایا کہ دیکھو آج ہمارے گھر کون آیا ہے۔ وہ بھی حیران رہ گئی، کیونکہ اس وزیر کو اکثر خبروں میں دیکھتی رہتی تھی، تقریبات میں دیکھتی تھی، اس کے بارے میں جانتی تھی۔ میری بیوی نے کہا، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، لیکن وہ فوراً بولا، نہیں بھابھی، آپ چائے مت لائیے، نہ پریشان ہوں نہ رسمی باتیں کریں، بس میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں، مجھے آپ دونوں سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اور وہ بھی بڑی اپنائیت اور دکھ بھرے لہجے میں بولا تھا۔ ہم دونوں اس کے سامنے بیٹھ گئے اور کہا کہ جی فرمائیے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے اپنے جذبات پر قابو پا رہا ہو، پھر آہستہ آہستہ بولا، آج سے 20 سال پہلے ایک بدبخت انسان نے میری 2.5 سال کی بیٹی کو اغوا کر لیا تھا۔ اس دن میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ توان دے دو، ہم نے توان دینے کی تیاری بھی کر لی تھی، لیکن اس نے ایک فون کیا اور اس کے بعد وہ نمبر بند کر دیا۔ اس کے بعد اس کا کوئی اتا پتہ نہ چلا، نہ اس نے رابطہ کیا، نہ ہماری بیٹی کا کوئی سراغ ملا۔ ہم پاگلوں کی طرح دھکے کھاتے رہے، پولیس کے در پر جاتے رہے، اخبارات میں اشتہار چھپوائے، لیکن کچھ نہ ملا۔ میرا گھر ویران ہو گیا۔ میری بیوی پاگل ہو گئی اور آج تک وہ اس صدمے سے باہر نہ آئی۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، آواز باہر آئی، لیکن اس نے بات جاری رکھی۔ اس نے کہا، کچھ دن پہلے میں نے ایک انٹرویو دیکھا جو اس علاقے کی نئی ڈی پی او نے دیا تھا۔ اس کا نام مریم منیر تھا۔ اس انٹرویو میں اس نے کہا، جب میں بہت چھوٹی تھی تو ایک آدمی نے مجھے اغوا کر لیا تھا۔ مجھے وہاں موجود ماں باپ نے ٹرین میں پایا، انہوں نے مجھے اٹھایا، پالا، پڑھایا، لکھایا، اور آج میں ان کی وجہ سے اس مقام پر پہنچی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا جیسے میری کھوئی ہوئی بیٹی کی خوشبو آ رہی ہے، اس کے لہجے میں میرے دل کا خون بول رہا ہے۔ پھر میں نے ہمت کی اور سوچا کہ ایک بار ضرور پوچھوں گا، کیا یہ وہی بچی ہو سکتی ہے؟ اس لیے آج میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے بتائیے، کیا فلاں تاریخ اور فلاں دن آپ کو ٹرین میں ایک 2.5 سال کی بچی ملی تھی؟ یہ سن کر ہم دونوں سکتے میں آ گئے۔ میری بیوی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں، ہمیں وہ بچی اسی دن ملی تھی اور ہم نے اسے اپنے گھر لے آیا تھا، کیونکہ ہماری اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ میں نے اس کو وہ رات تفصیل سے بتائی کہ ہم 4 دوست تھے، ٹرین میں بیٹھے تھے، اچانک ایک آدمی گھبرایا ہوا بچی کو لیے آیا، پھر اچانک ہمیں دیکھ کر ڈر گیا
اور اگلے اسٹیشن پر اتر کر بھاگ گیا اور بچی کو وہیں چھوڑ گیا۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور وہ دن آج تک میری زندگی کا سب سے بڑا انعام بن گیا۔ میری بیوی اندر گئی، ایک پرانا صندوق کھولا جس میں اس نے وہی کپڑے اور چھوٹے جوتے آج تک سنبھال کر رکھے ہوئے جو اس بچی نے اس دن پہنے ہوئے جب ہم نے اسے پایا تھا۔ وہ کپڑے لا کر اس آدمی کو دکھائے۔ جیسے اس نے دیکھا وہ زاروں قطار رونے لگا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا کہ یہی تو وہ کپڑے ہیں جو ہماری بیٹی نے آخری بار پہنے تھے جب ہم نے اسے دیکھا تھا۔ وہ ہم پر شکر کے آنسو بہاتا رہا، بار بار کہتا رہا، آپ دونوں نے ہماری بیٹی کو زندگی دی، تعلیم دی، محبت دی، ورنہ نہ جانے وہ آج کہاں ہوتی، یا زندہ بھی ہوتی یا نہیں۔ ہم بھی رو رہے تھے، دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ ہم نے جسے بیٹی سمجھ کر پالا وہ دراصل کسی اور کی امانت تھی، لیکن اب وہ ہمارے خون سے بڑھ کر ہماری جان تھی۔ اب ہمیں یہی باتیں کر رہے تھے کہ فاطمہ بھی وہاں آ گئی اور اس آدمی کو دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ وہ اس کو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ بھی اس کو دیکھ کر رک گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ جیسے تھوڑی دیر کے لیے بول ہی نہ پائی ہو۔ وہ آدمی بھی فاطمہ کو دیکھ کر جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے اپنی باہیں پھیلائیں اور فاطمہ کی طرف بڑھا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، بڑی محبت سے بولا، اور کیسی ہو بیٹی؟ یہ سن کر فاطمہ کے وجود میں ایک عجیب سی کیفیت دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے فاطمہ کو سب کچھ بتایا کہ یہ تمہارے حقیقی والد ہیں، جنہوں نے تمہیں برسوں ڈھونڈا ہے، جنہوں نے کبھی تمہیں نہیں بلایا۔ یہ سنتے ہی وہ تڑپ کر اپنے باپ کے گلے لگ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ باپ بھی رونے لگا۔ بیٹی اور باپ کی یہ ملاقات برسوں کی جدائی کے بعد ہوئی تھی، اور اس لمحے میں کوئی بھی شخص اپنی جذباتی کیفیت پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ خوشی اور غم دونوں اکٹھے بہہ رہے تھے، لیکن اس خوشی اور شکر کے لمحے میں اچانک ایک قیامت ٹوٹ پڑی جب میری بیوی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ سب لوگ ہڑبڑا گئے۔ اس آدمی نے گھبرا کر مجھے دیکھا اور فاطمہ کی حالت بغیر ہو گئی۔ فوراً ہم سب نے مل کر میری بیوی کو سنبھالا، قریبی اسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کہا ان کو فوری طور پر ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے، حالت اچھی نہیں ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا یہ کینسر کی مریضہ ہیں، لیکن ہمارے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، اسی لیے ہم نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا۔ یہ سن کر وہ آدمی فوراً بولا، بھائی صاحب اب آپ کو کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی بیوی کا بہترین علاج کرواؤں گا۔ آپ لوگوں نے میری بیٹی کو زندگی دی ہے تو اب میں آپ کی بیوی کو زندگی دوں گا۔ میں آپ کی بیٹی کا قرض کبھی نہیں اتار سکتا، لیکن میں آپ کا شکر ضرور ادا کروں گا۔ اس نے فوراً اپنی گاڑی نکلوائی، ہمیں ملک کے سب سے بڑے کینسر اسپتال میں لے گیا، وہاں داخل کروایا۔ اسپتال کے سب سے ماہر ڈاکٹروں کو علاج کے لیے مقرر کیا اور کہا ایک ایک روپیہ میں دوں گا، بس آپ میری بہن کو ٹھیک کر دیں۔ ڈاکٹروں نے فوراً دھیان دینا شروع کیا کیونکہ وہ ایک بڑے وزیر کے کہنے پر مریضہ کا علاج کر رہے تھے، اور جب بڑے لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو علاج میں بھی کمی نہیں رہتی۔ اس دوران فاطمہ نے بھی اپنے حقیقی والدین اور گھر والوں سے ملاقات کی۔ وہ جس گھر میں گئی وہ ایک شاندار حویلی تھی، بڑے بڑے کمرے، وسیع لان، شاندار فرنیچر، سب کچھ شان و شوکت سے بھرا ہوا۔ اس کی حقیقی ماں نے جب اسے دیکھا تو دوڑ کر آئی اور فاطمہ کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے والدین کے ساتھ اس کے 2 بھائی اور ایک چھوٹی بہن بھی تھی جو اس سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، باجی تم کہاں تھی اتنے سال؟ ہم نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، ہم نے تمہیں ہر یاد کو سنبھال کر رکھا، لیکن ہم تمہیں ڈھونڈ نہ سکے۔ اس لمحے فاطمہ کی آنکھوں سے بھی خوشی کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بھی اپنے حقیقی گھر والوں سے مل کر جیسے برسوں بعد ادھوری ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تو اس حویلی میں رہ سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے والدین کو کہا کہ میرا اصل گھر تو وہی ہے جہاں میں پلی بڑھی ہوں، جہاں میرے ماں باپ ہیں، جنہوں نے مجھے پالا ہے۔ میں وہیں رہوں گی، آپ لوگوں سے ملنے آتی رہوں گی، آپ لوگ بھی مجھ سے ملنے آتے رہیے گا۔
یہ سن کر اس کے حقیقی والدین کی آنکھوں میں بھی احترام اور خوشی اتر آئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا جیسا تم چاہو، ہمیں خوشی ہے کہ تم زندہ سلامت ہمارے پاس ہو۔ وقت گزرتا گیا، میری بیوی کا علاج ہوتا رہا۔ آخر کار وہ دن بھی آیا جب ڈاکٹروں نے کہا اب وہ کینسر فری ہے۔ یہ سب اس آدمی کے پیسے اور تعاون کی وجہ سے ممکن ہوا جس نے ہماری زندگی دنیا بدل دی۔ اس کے بعد ہماری زندگی سکون سے گزرنے لگی۔ ہم اپنے اسی گھر میں رہتے ہیں جو فاطمہ نے ہمارے لیے بنوایا تھا، اور فاطمہ اپنی شادی کے بعد اپنے گھر میں خوش رہی۔ اس کے رشتے کے وقت ہم سب نے مل بیٹھ کر فیصلہ کیا، مشورے کیے اور اسے اپنی بیٹی کی طرح رخصت کیا۔ فاطمہ اکثر کہتی ہے کہ میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں جس کی 2 مائیں ہیں اور 2 باپ ہیں، اور اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہو سکتی ہے۔ آج وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، اپنے گھر میں آباد ہے، اور ہم اپنے گھر میں مطمئن ہیں، اور اس کے حقیقی والدین بھی اپنے گھر میں خوش ہیں۔ وہ ہم سے بھی ملتی ہے اور ان سے بھی ملتی رہتی ہے، اور میں جب بھی اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو دل میں یہی خیال آتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہماری قربانی رائگاں نہیں گئی، اور اس بچی کو اللہ نے اتنی بڑی بڑی خوشیاں دی دی۔ باقی جن دنوں میں فاطمہ ہمارے ساتھ رہی، وہ دن ہماری زندگی کے سب سے قیمتی دن تھے۔ ہم نے اس کو اپنی بیٹی کی طرح پالا، ہر خوشی ہر دکھ میں ہم اس کے ساتھ رہے۔ اس کی ہنسی، اس کی شرارتیں، اس کا معصوم چہرہ، سب کچھ ہمارے دل میں نقش ہو گیا۔ جب وہ پہلی بار اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے چل کر میرے پاس آئی تھی اور کہتی تھی بابا میں نے چلنا سیکھ لیا، تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا تھا۔ میری بیوی بھی اس کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگاتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ ہماری خوشی ہے، یہ ہمارا سہارا ہے۔ یہ سب یادیں ہمارے لیے قیمتی خزانے کی طرح ہیں جنہیں ہم ہمیشہ سنبھال کر رکھیں گے، کیونکہ اگر فاطمہ نہ ملتی تو ہماری زندگی تو کٹ جاتی لیکن خالی اور سنسان ہو جاتی۔ دل کے اندر ایک ادھورا پن رہتا جس کو ہم کبھی پورا نہ کر سکے۔ فاطمہ جب بڑی ہوئی تو ہم نے اس کو کامیابیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ جب وہ پہلی بار سکول گئی اور انعام لے کر آئی تو ہم نے اس کو گلے لگا کر خوشی کے آنسو بہائے۔ جب وہ بڑی ہوئی تو ہر کامیابی کے بعد سب سے پہلے ہمیں گلے لگاتی تھی اور کہتی تھی یہ سب آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، یہ سب آپ کی محنت کی وجہ سے۔ ان لمحوں میں ہم نے محسوس کیا کہ اولاد کیا ہوتی ہے اور اس کی کامیابی ماں باپ کے لیے کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اب جب وہ اپنے حقیقی ماں باپ کے ساتھ بھی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے ہمیں دونوں جہانوں کی خوشیاں دے دی ہوں۔ اس نے اپنے جڑوں کو نہیں بھلایا۔ وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ میرا بچپن میرا اصل ہے اور میرا اصل تم ہو۔ وہ اکثر ہمارے پاس آتی ہے، کبھی کھانے پر، کبھی کسی خوشی میں۔ وہ ہمیں اپنی ہر خوشی میں شامل کرتی ہے، اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ فاطمہ کے والدین بھی ہمیں اپنی فیملی مانتے ہیں۔ انہوں نے کئی بار کہا کہ آپ لوگ نہ ہوتے تو شاید ہم اپنی بیٹی کو کبھی نہ دیکھ پاتے اور نہ ہی وہ آج اس مقام پر ہوتی۔ اس بات سے دل کو تسلی ملتی ہے کہ ہم نے جو کیا وہ ضائع نہیں گیا، ہم نے واقعی ایک زندگی کو سنوارا۔ ہم بس یہی کہنا چاہیں گا کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ہر کسی کو وہ سہارا نہیں ملتا جو فاطمہ کو ملا۔ بچوں کی حفاظت کرنا والدین کا سب سے بڑا فرض ہے، کیونکہ ایک غلط لمحہ ساری زندگی کا پچھتاوا بن سکتا ہے، اور ہر کوئی خوش قسمت نہیں ہوتا کہ اس کے بچے کسی اچھے ہاتھوں میں پڑے۔ ہم خوش قسمت تھے کہ ہمیں فاطمہ ملی، لیکن ہر کوئی ایسا خوش قسمت نہیں ہوتا۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ ہر بچے کو اپنے والدین کا پیار ملے اور کوئی ماں باپ اپنی زندگی سولی پر لٹکاتے نہ رہیں۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن فاطمہ کی یاد ہمارے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔